बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से अनाउंसमेंट की है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो हुकूमत ने उनके खिलाफ एक कंपेन भी लॉन्च कर दी है। कंपेन में कुछ चीज़ें सामने आई, बड़ा जहर उगला है खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, पश्तूनों के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ, और ये वही पंजाब हुकूमत या नून लीग कर रही है। नून लीग का हमेशा से ये तरीका वारदात है कि जब उन्हें कोई चीज़ काबू नहीं आती वो चाहते हैं सारा कुछ ही ख़राब कर दो। यानी वो सुबाइयत के ऊपर भी चले जाते हैं, लिसानियत के ऊपर भी चले जाते हैं, कौम को तकसीम करने पे भी चले जाते हैं। हत्ता कि उन्होंने ऐसा मुतालबा कर दिया, यानी मैं अज़मा बुखारी को देख रहा था, ये जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि फसादियों से खारजियों जैसा सलूक होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को उन्होंने कहा ये खारजी और फसादी हैं, इनके साथ खारजियों जैसा सलूक होना चाहिए। तो खारजियों के साथ सलूक क्या होता है, ये देखें, उनको बम मारे जाते हैं, बिल्कुल मारे जाते हैं, उनके ऊपर ड्रोन अटैक किए जाते हैं, वो भी किए जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो फाइटर जेट्स के साथ उनके ऊपर बाज़-औक़ात जो है वो बम्बारमेंट होती है, बाज़-औक़ात गनशिप हेलीकॉप्टर के साथ उनको मारा जाता है, बाज़-औक़ात G3 SMG ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर वहाँ पे आंसू गैस के शेल नहीं चलते, बल्कि वहाँ पे चलाए जाते हैं मार्टर गोले। तो क्या ये चाहती हैं कि टैंकों के साथ और फाइटर जेट्स के साथ पाकिस्तानी कौम के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज हमला कर दे? यानी एक तरफ एक सियासी मूव है और वो लोग अपनी सियासत करना चाह रहे हैं। ये मामला शुरू होता है वहां से जहां अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं अपने कारकुनों को जोश दिलाने के लिए कि हमें निकलना होगा, और वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं। तो वहां नारे लग जाते हैं अल जिहाद के। तो ये जो जहाद का नारा है, इसको लेकर के PMLN ने एक कंपेन खड़ी कर दी है कि ये तो जहाद करने आ रहे हैं, ये तो हथियार लेकर आ रहे हैं, तो बम लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ऐसी एक नहीं 1000 मिसालें सुना सकता हूं। वैसे जो लोग अभी आर्काइवल काम कर रहे हैं, मेरे पास तो अभी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, वो इसको निकाल लें कि शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने कितनी मरतबा जहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ रोजाना कहते थे करप्शन के खिलाफ जहाद करना होगा, गुर्बत के खिलाफ जहाद करना होगा, लाकानूनियत के खिलाफ जहाद करना होगा। परवेज मुशर्रफ के दौर में हम लोग जब जर्नलिज्म करते थे तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमें कहते थे आप सहाफत नहीं कर रहे, आप लोग जहाद कर रहे हैं। तो ये जब ये करे या इनके फायदे की चीज हो तो जहाद है, और वो वाला जहाद जो है वो जायज है, वो ठीक है। और जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे और वो कहे जी हम जहाद कर रहे हैं, तो वो कहें जी ये जहाद नहीं। अपनी दफा इन्होंने कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल जो है वो हज से ज्यादा जरूरी और सवाब वाला काम है। याद है ना आपको, PMLN ने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज से ज्यादा सवाब वाला काम है। इन्होंने क्लेम किया था ये बात, तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। अब मामला यह है कि जहाद के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारे लगाए, क्या उन पे एतराज किया जा सकता है? तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं। यह हदीस तमाम जो मुस्तनद अहदीस की किताबें हैं उनमें मौजूद है, और मैंने इसको जामे तिरमिज़ी से पढ़ा है। अभी मैंने कंफर्म किया इसको, इसके अल्फाज को, और वो बड़े सादे अल्फाज हैं कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल जहाद है। यानी जहाद की बड़ी किस्में होती हैं ना, आपको बाद औक़ात हाथों से लड़ना पड़ता है, बाद औक़ात आप ज़ुबान से लड़ते हैं, बाद औक़ात आप जो है वो एक कंपेन करते हैं, आप मुकाबला करते हैं, आप जुल्म के खिलाफ डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना भी एक जहाद है और अफजल जहाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो इससे जालिम हुक्मरान कौन होगा जो इस वक्त है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी औरतों को गिरफ्तार नहीं किया गया जितनी औरतों को इन हुक्मरानों ने गिरफ्तार किया। तो जालिम हुक्मरान है। पाकिस्तान में कभी छोटे बच्चों को हथकड़ियां लगी हुई हमने नहीं देखी, इनकी दफा हमने वो भी देख ली। जालिम हुक्मरान है। हमने इतने बड़े पैमाने पे जबरी गुमशुदगियां नहीं देखी, हमने वो भी देख ली। ऐसा जालिम हुक्मरान है, इतनी बदतरीन धांधली भी हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, हमने वो भी देख ली। हमने इस किस्म की फस्तायत, जुल्म, जबर, तशद्दुद, ये सारा कुछ कभी नहीं देखा जो हमने इनको, यानी बहनें बेटियां अगवा कर ली, बहुएं अगवा कर ली, सिर्फ एक कानून साजी करवाने के लिए। तो ये जो जुल्म हमने देखा है, ये हमने माजी में कभी इसको विटनेस नहीं किया। इसका मतलब है पाकिस्तान की तारीख में डिक्टेटर्स को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, पाकिस्तान की टोटल सियासी तारीख में कोई इतना जालिम हुक्मरान नहीं आया जितने जालिम हुक्मरान ये है। तो इनके सामने कलमा हक बोलना जहाद। मुझे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की ये समझ आई है, और मैं तो इसको जहाद कहूंगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने जनाब बंदूक उठा के गोली चलानी है तो वह जहाद होता है। बाद औक़ात आप जालिम के सामने खड़े होकर
حق کا کلمہ بول دیں تو یہ بھی جہاد ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہہ رہی. اب یہ ایک اور بات کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی عمران خان کے بچے کیوں نہیں لڑائی لڑ رہے, اور عمران خان پہ ایکچولی غصہ ان کو یہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا. دیکھیں فرق کیا ہے نواز شریف کے اور عمران خان کے بچوں میں, ذرا فرق آپ سمجھ لیں. عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے, عمران خان کے پاس یہ تیسرا ٹنیور ہے, ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ بھی ہے. 2013 سے یہ کام شروع ہو گیا تھا, آج 11 سال سے 12واں سال شروع ہونے والا ہے. تو خیبر پختونخوا میں انہی کی حکومت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ بھی ان کی آئے گی. اس بیچ میں کبھی عمران خان صاحب کے بچے آئے اس اقتدار کا مزہ لینے؟ نہیں آئے. وہ وزیر اعظم رہے, ان کے بچے آئے نہیں اقتدار کا مزہ لینے. اقتدار کے جھولے نہیں جھولے انہوں نے, عمران خان کے بچوں نے. انہوں نے پاکستان کے اندر افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کروائی, انہوں نے یہاں پہ ٹھیکے نہیں دلوائے. تو عمران خان کے بچوں نے کمیشن بھی نہیں کھائی, عمران خان کے بچوں نے کوئی رشوت بھی نہیں لی, عمران خان کے بچوں کا پاکستان میں کاروبار بھی کوئی نہیں ہے, اور پاکستان میں یا پاکستان سے باہر انہوں نے کوئی پروٹوکول بھی نہیں لیا. جب عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو اس کے بچوں نے برطانوی امبیسی سے بھی کوئی پروٹوکول نہیں لیا, جو برطانیہ میں پاکستانی امبیسی ہے, کچھ نہیں. انہوں نے اپنی نارمل زندگی گزاری. یعنی عمران خان کے پاکستان کے وزیر اعظم بننے یا نہ بننے کا عمران خان کی امیڈیٹ فیملی کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا, اسپیشلی ان کے بچوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اب ذرا آپ آ جائیں نواز شریف پہ. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں, ان کا لاؤ لشکر پورا ٹبر جو ہے وہ اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نواز شریف 2013 میں وزیر اعظم بنے تو اسٹیٹ بینک میں اور دیگر عام جگہوں پہ نیشنل بینک میں عہدے دیتے وقت جو انٹرویوز تھے وہ حسین نواز نے کیے تھے, اور حسین نواز انٹرویو کرتے ہوئے ایک شرط رکھتا تھا کہ ہمارے کچھ کام ہے وہ آپ کو کرنے ہوں گے, کیونکہ ان کے معاملات کیسوں کے پھنسے ہوئے تھے اور بینکوں کے اندر سے پیسہ انہوں نے نکالنا تھا, اور جو ان کی چیزیں پلج ہو گئی تھی ان کو انہوں نے چھڑوانا تھا. تو اپنی مرضی سے انٹرویوز کر کے حسین نواز نے بندے لگوائے تھے اپنی مرضی کے. تو انٹرویوز کون لے رہا تھا؟ وزیر اعظم کا بیٹا, اپنے کاروباری مفاد کے مطابق. جیسے ہی نواز شریف یا شہباز شریف حکومت میں آتے ہیں ان کے سارے بچے VVIP ہو جاتے ہیں. نہ صرف وہ پاکستان میں پروٹوکول لیتے ہیں بلکہ دنیا کے جس ملک پہ وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں وہاں پہ اس ملک کی امبیسی ان کو پروٹوکول دینے کے لیے پہلے سے اویلیبل ہوتی ہے. دوسرا, پاکستان کے ساری بیوروکریسی اور سارے وسائل ان کے ہو جاتے ہیں. وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی کرتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو نوازتے بھی ہیں, اور بیرون ملک بھی جناب اقوام متحدہ کے اندر آپ نے دیکھا یا جہاں پہ بھی شہباز شریف کسی بڑے ملک میں وزٹ پہ جائیں تو ان کے بچے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ وہاں اپنی کاروباری ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کی ایجنسیاں, پاکستان کا عملہ, پاکستان کی ایمبیسیاں سارے ان کی خدمت پر لگ جاتے ہیں, سرکاری وسائل ان کے لیے مختص ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے عمران خان کے اور نواز شریف اور شہباز شریف کے بچوں میں. اب آپ ایک بات دیکھیے کہ فرق آپ کو نظر آ گیا کہ فرق کیا ہے. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں, انہوں نے کبھی نواز شریف کو نہیں کہا کہ تیرے بچے کیوں نہیں آتے احتجاج کرنے کے لیے. جب نواز شریف نے کمپین کھڑی کی تو مریم نواز نے لکھ کے صرف اتنا لکھ کے چھوڑ کے وہ چلی گئی کہ باپ کا حکم, کہ باپ نے کہا جی کہ احتجاج ہے, ذرا جان خطرے میں نکلو. تھی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اپنے بچے لے کے جناب سرکاری پلین میں بیٹھ کے پہنچ گئے لاہور, اور جاتی عمر اپنے بچے لے کے پہنچ گئی. ان سے تو کبھی نہیں پوچھا کہ جناب آپ کے بچے جو باہر بینکرپٹ ہوئے پھرتے ہیں وہ یہاں پہ آگے میاں صاحب آپ کے احتجاجوں میں شامل کیوں نہیں ہوتے. کتنے احتجاجوں میں وہ شامل ہوئے ہیں. عمران خان کی تو بہنیں بھی احتجاج کر رہی ہیں, اس کی بیوی بھی احتجاج کر رہی ہیں, اس کے سارے رشتہ دار احتجاج کر رہے ہیں. جو اس کے بچے کبھی پاکستان میں اس کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں آئے, جن کا یہ اسٹیک ہی نہیں ہے, ان کا نام لے کر آپ جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کھڑا کر رہے ہیں. ایکچولی صرف یہ پروپیگنڈا ہے. اور مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کا فرق بہت بڑا ہو گیا. نواز شریف ہمیشہ گود میں بیٹھ کے ڈیل کر کے نکل جاتے ہیں اور جاتے ہی جوتوں کی پالش کی رفتار تیز کر دیتے ہیں. دوسری جانب جو عمران خان ہے, اب بیرون ملک سے عمران خان کی منتیں, یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستانی جو طاقتور اور بڑے لوگ ہیں وہ گئے اور جا کے کچھ باہر ملک کے لوگوں کو ملے, جن میں ایک ہمارا بہت برادر ملک بھی ہے پاکستان کا. ان کے حکمرانوں کو ملے اور انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہماری عمران خان سے جان چھڑائیں, آپ اس کو اپنے ملک میں لے لیں گے. انہوں نے کہا جی آپ اس سے بات کر لیں. انہوں نے کہا جی آپ بات کر لیں, وہاں سے پیغام ہے. عمران خان پھر نہیں مانتے. عمران خان کہتا ہے میں نہیں جاتا ہوں. یہ جو نجم سیٹھی صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا, ایسے نہیں کہا انہوں نے کہ عمران خان کو باندھ کے بھیج دیں گے وہاں پہ سعودی عرب میں. اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے اور یہ کھل جائے گی بہت جلدی. میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کون انوالو ہے اور کس نے جا کے منت ترلا کیا اور کیسے یہ ساری بات ہوئی.
لیکن عمران خان کو باہر بھیجنے کے لیے بھی منتیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان مان نہیں رہا۔ اب جو جہاد والے نعرے ہیں نا، ان کے اوپر یہ رولا ڈال رہے ہیں۔ تو مشرف دور میں جو وکلا تحریک چل رہی تھی نا، اس میں بھی جہاد کے نعرے لگتے تھے۔ تب نواز شریف اور شہباز شریف سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یہ جہاد ہے اور ہم یہ جہاد کر رہے ہیں، قوم یہ جہاد کر رہی ہے۔ تو یہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ ہماری قوم کے اندر ہے کہ جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں، حق پہ کھڑے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں جہاد۔ لیکن اگر آپ نے وہ ان کو دہشت گرد بنانا ہے یا دہشت گردوں والا سلوک کرنا ہے تو ماریں، پھر ان کو بم ماریں، ان کو جو ہے وہ آپ مارٹر گولے ماریں، ان کے اوپر آپ جو ہیوی مشینری ہے اس کے ذریعے گولیاں چلائیں، آپ 5-10 ہزار بندہ قتل کر دیں، آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ آپ بندے قتل کر دیں پاکستان میں، لیکن یاد رکھیے گا جتنا پاکستان باقی بچ جائے گا آپ سے اور زیادہ نفرت کرے گا۔ ایک آدمی اس ملک میں ایسا نہیں ملے گا ایک دن آپ کو جو آپ کو پیار کرتا ہو۔ میں نے ایک دن آصف کرمانی جو نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کو میں نے ایک دن ایک بات کہی تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے اس بات کی گواہی دینی ہے، اور یہ بات میں نے انہیں کہی تھی سن 2009 میں۔ آج 15 سال ہو گئے اس بات کو۔ میں نے آصف کرمانی صاحب کو کہا تھا اور وہ گواہی دیں گے۔ میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا شریف خاندان کی گردن میں جو سریا ہے نا، یہ ایک دن نکل جائے گا، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ لوگوں سے ملنا چاہیں گے اور لوگ ان سے ملنے سے انکار کر دیا کریں گے۔ یہ میں نے انہیں کہا تھا، اور میں ان کی حرکتیں دیکھ کے میں نے ان کو یہ بات کہی تھی۔ اس وقت میرے کسی بات میں مجھے برا لگا تھا، کوئی چیز مجھے ایسا لگا کہ یہ تو فرعونیت ہے، میں نے کچھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا یار یہ تو فرعونیت ہے کرمانی صاحب، یہ کیا ظلم ہے، آپ اس کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وقت وہ وہاں کمپرومائز تھے، وہ بیچاروں کے وہاں پہ سٹیکس تھے، وہ خاموش رہے۔ تو میں نے انہیں کہا کرمانی صاحب ایک بات میری آج آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، اور آپ نے ایک دن گواہی دینی ہے کہ یہی نواز شریف ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ نواز شریف لوگوں سے ملنا چاہے گا اور لوگ اس کو نہیں ملیں گے، اور ان کی گردن کا یہ سریا نکل جائے گا، کیونکہ یہ رب کا قانون ہے۔ میرا رب کسی کی آکڑ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ رب وہ ات خدا دا بیر ہوندا ہے، پنجابی کی ایک بڑی شاندار مثال ہے کہ جو بھی ات چکتا ہے نا، یا جو بھی آکڑ کے چلتا ہے اللہ کی زمین پہ، اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر بڑی آکڑ تھی۔ اچھا یہ ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے میڈیا کو نا عمران خان صاحب کی کچھ تصویریں مخصوص لوگوں کی جانب سے پرووائڈ کی گئی ہیں، یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی کچھ تصویریں ہیں جن میں ان کا جیسچر ایسا ہے جیسے وہ شاید پریشان ہے، یا وہ جذباتی ہیں، یا وہ فرسٹریٹ ہے، تو اس قسم کی جن میں ان کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھوڑا سا۔ تو جان بوجھ کے ایسی عمران خان صاحب کی چن کے 10-12 تصویریں ایک مخصوص جگہ سے میڈیا کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں کہ ان تصویروں کے علاوہ آپ نے عمران خان کی کوئی تصویر جب آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں تو آپ نے نہیں لگانی۔ اب آپ غور کیجئے گا، پاکستان کے جتنے مین سٹریم چینل ہیں جب وہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کی فوٹو چپکاتے ہیں تو وہ اس قسم کی فوٹو چپکاتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ زیادتی ہے، ایسی تصویر نہیں لگانی چاہیے۔ یہ جان بوجھ کر ایسی تصویر لگا رہے ہیں تاکہ عمران خان کا امیج لوگوں میں خراب ہو۔ تو ایسے نہیں ہوتا، آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ امیج کیسے خراب ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی الف بے کا بھی آپ کو نہیں اندازہ۔ ناظرین ایک اور بلو سکائی نام کا آ گیا پلیٹ فارم، اس کے اوپر سارے لوگ اپنے اکاؤنٹ ضرور بنائیں۔ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ سوشل میڈیا اس دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ فیوچر جرنلزم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوگا۔ آپ کا سٹیزن جرنلزم جو ہے، جو عام شہری ہے، وہ اپنے مسائل بتانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرے گا۔ تو ہمیں میکسیمم پاکستان میں سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے، ہر پاکستانی کو۔ ایک نیا پلیٹ فارم آیا جس کا نام ہے بلو سکائی، میں نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا عمران ریاض خان کے نام سے، تو آپ سارے بھی اس کے اوپر اپنے اپنے اکاؤنٹس بنائیں۔ اور یہ نیا پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر کی طرح کام کرتا ہے لیکن بڑا کوئک ہے، بہت تیز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت ترقی کرے گا شاید۔ تو میں نے اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایا، تو آپ سارے بھی اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ ضرور بنائیں اور ایک دوسرے کو فالو بھی کریں۔ بشرا بی بی کا ایک پیغام آیا ناظرین، اور یہ ان کی ایک آڈیو جاری ہو گئی ہے۔ جب وہ بات کر رہی تھی تو یہ کچھ لوگوں نے وہاں ریکارڈ کر لی، اور وہ جو آڈیو ہے وہ اب جاری کی گئی ہے۔ بشرا بی بی نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، کچھ چیزیں مجھے پتہ ہے لیکن میں 24 کے بعد 25 کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پاس ایک کہانی ہے پوری، اور ایک پوری سچویشن ہے جو میں آپ کو جب یہ 24-25 کا احتجاج ہو جائے گا، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کو سامنے لانے کا، لیکن میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا، تب میرے پاس مزید ثبوت بھی موجود ہوں گے ان چیزوں کے۔ اچھا جی، بشرا بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کارکنوں کو جو پیغام پہنچایا کہ اب اس آڈیو میں یہ کہہ رہی ہیں کہ احتجاج میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہیں بلکہ عوام کو بھی لانا ہے۔ یہ صرف عمران خان کی رہائی کا نہیں،
ہمارے ملک کی آزادی کی جنگ ہے. جو سچا اور غیرت مند ہوگا وہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہوگا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام تمام پارٹی کے صدور، جنرل سیکرٹریز، ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے ہے. انہوں نے کہا کل کوئی یہ نہ کہے کہ عمران خان کا پیغام ہمارے پاس نہیں پہنچا، میں نے سب کے پاس یہ پیغام پہنچا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایم این اے 10,000 جبکہ ہر ایم پی اے 5,000 لوگ لے کر احتجاج میں شامل ہو. انہوں نے کہا کہ گرفتاریوں کا عمل اب شروع ہوگا، اس لیے حکمت عملی کے تحت خود کو بچانا ہے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو گرفتار کر لیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ تمام عہدیدار اپنے متبادل بھی تیار کریں. اگر ایک شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو متبادل قافلے کو لیڈ کرے گا. بشرا بی بی نے کہا کہ بعد میں یہ نہیں سنا جائے گا کہ میں گرفتار ہو گیا تھا. جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں وہ متبادل آپشن کے نام بھی جمع کروا دیں. عمران خان کی ہدایت ہے کہ احتجاج میں شامل ہونے والے تمام عہدیدار گاڑیوں کے اندر کی تصاویر اور ویڈیوز بنائیں اور ہمیں پہنچائی جائیں. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش کی صورت میں عہدیدار ویڈیوز ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو پہنچانے کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام کریں. بشرا بی بی نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس احتجاج میں شامل ہونے کے ویڈیو ثبوت نہیں ہوں گے ان کو اگلی بار ٹکٹ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ 24 نومبر آپ کی عمران خان اور ملک کے ساتھ وفاداری کا امتحان ہے. پختون غیرت مند اور جہادی قوم ہے. ناظرین، اب تھوڑے دنوں میں آپ ایک اور چیز بھی دیکھنا شروع کر دیں گے، اور وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو واپس جواب دینا شروع ہوگی. پیپلز پارٹی اکثر بدتمیزی کرتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں انہوں نے وزارتیں لی نہیں ہوئی اور اقتدار پی ایم ایل این کو دیا ہوا ہے. اس کے بدلے میں انہیں یہ امید ہے کہ اگلی دفعہ اقتدار بلاول کو مل جائے گا، اور ان کے ساتھ وعدے وعید بھی کیے گئے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی بدتمیزی کرتی ہے، نون لیگ جواب نہیں دیتی. لیکن کچھ عرصے کے بعد نون لیگ جواب دے گی تو وہ آپ سمجھ جائیے گا کہ اب انتخابات قریب ہے اور نورا کشتی کا نیا سیزن شروع ہو گیا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اور یہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ میں نے اجازت نہیں لی ہوئی. تو یہ جو خبر بریک ہوئی تھی نا آپ کی نواز شریف کے بیٹے کے بینک کرپٹ ہونے والی، یہ برطانیہ سے، میں نے آپ کو کہا تھا پہلے وی لاگ میں کہ یہ عابد شیر علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ شایان علی خبر نکال کر لایا تھا اور اس نے یہ خبر بریک کی تھی. اس کے بعد بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مل گئی، لیکن مجھے سب سے پہلے یہ انفارمیشن شایان علی نے دی تھی، اور اس کے بعد یہ انفارمیشن تب تھی جب کسی اور نے اس کو شیئر نہیں کیا تھا. اب کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے لیے کوئی لیگل پرابلم نہ ہو، اس لیے میں نے پہلے نہیں بتایا، لیکن ایگزیکٹلی اسی کے پاس یہ انفارمیشن تھی اور اس کے تھرو یہ انفارمیشن میرے تک پہنچی تھی، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.